आंसुओं से उसकी आंखें तर थीं। हर चीज के आगे धुंधलाहट छा चुकी थी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर उसके साथ टकराई और वो सड़क पर गिरती चली गई। अरे ये क्या हो गया? उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा हो गए। एक गाड़ी में रखकर उसे अस्पताल ले जाया गया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? इब्तिसाम ने बिखरे हुए लहजे में अपने बाप से कहा। लो, मैंने ऐसा क्या गलत काम कर दिया? एक बेसहारा को आसरा ही तो दिया है, इसमें गलत क्या है? इब्तिसाम के वालिद ने कहा। मेरा नाम फारिया है। मैं एक एलीट क्लास घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे वालिद एक बिजनेसमैन हैं। मेरी वालदा भी एक सोशल खातून थी। उन्होंने हमें जिंदगी की हर आसाइश मुहैया की। मेरा एक भाई जिसका नाम इब्तिसाम था, मगर वो एलीट क्लास के बिगड़े हुए नौजवानों में से नहीं था। पढ़ाई में बहुत अच्छा होने के साथ साथ वो कमाल की पेंटिंग्स बनाता था। इस बार भी वो लाहौर में आलमी सतह पर होने वाली मुसव्वरी के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए अपनी पेंटिंग बनाने में मसरूफ था। उसे हर हाल में यह मुकाबला जीतना था। वो दिलो जान से इस मुकाबले में हिस्सा ले रहा था। उन्हीं सोचों में गर्क वो लॉन में बैठा था जहां उसे वो नजर आई। वो पौधों की कांट छांट में मसरूफ थी। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों के दरमियान वो सबसे खूबसूरत फूल लग रही थी। हल्के गुलाबी रंग के अनारकली फ्रॉक और सफेद पाजामे में वो मुगलिया सल्तनत की शहजादी लग रही थी। धूप में चमकती उसकी सुर्ख और सफेद रंगत परियों के हुस्न को भी मात दे रही थी। उसके पांव बेइंतहा खूबसूरत थे, जिसमें उसने सुर्ख मोतियों वाली पायल पहन रखी थी। खूबसूरत लंबे स्याह मगर हल्के घुंघराले बालों की लटें उसके चेहरे के साथ छेड़खानी कर रही थी। इब्तिसाम उसको देखते ही बेखुद सा हो गया। उसने ऐसी हसीन और मुकम्मल लड़की अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। इब्तिसाम टिकटिकी बांधे उसे देखने पर मजबूर हो गया। अचानक वो हसीना पलटी और उसकी नजर इब्तिसाम पर पड़ी, जो उसे घूरे जा रहा था। वो हैरान हो गई, मगर अगले ही लम्हे दौड़ती हुई वहां से गायब हो गई। ये लड़की कौन है और मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा? इब्तिसाम ने दिल ही दिल में सोचा। उसे सफेद करतास पर बिखरने के लिए एक हसीन शाहकार मिल गया था। उसने फैसला किया कि वो मुकाबले के लिए उस हसीना की पेंटिंग बनाएगा, जो कि एक लम्हे में ही उसके दिल की मलका बन चुकी थी। सकीना बीबी हमारी पुरानी मुलाजमा थी। उनके शौहर वफात पा चुके थे। वो मुख्तलिफ घरों में काम करके अपनी और अपनी बेटी महनूज की जरूरियात पूरी करती थी। महनूज की माँ की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर किसी आला ओहदे पर बराजमान हो, ताकि उसे ये जिल्लत भरी जिंदगी ना देखनी पड़े। महनूज बेइंतहा खूबसूरत थी और उसी खूबसूरती के डर की वजह से उसकी माँ उसे कहीं किसी के घर नहीं ले जाती थी। महनूज कॉलेज जाती और घर आकर घर का थोड़ा बहुत काम करती, फिर अपनी पढ़ाई करती। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अभी एफएससी के पेपर देकर वो कुछ अरसे के लिए फारिग थी कि अचानक सकीना बीबी की तबीयत खराब हो गई। उसके जोड़ों में तो पहले ही दर्द रहता था, मगर अब उसे तेज बुखार ने आन घेरा था। ऐसे में जब वो हमारे घर काम करने के लिए आई तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। मेरी वालदा ने उससे कहा कि वो अपनी बेटी महनूज को भी साथ लाया करे, ताकि वो काम में उसकी मदद कर दिया करे। दूसरे दिन जब सकीना बीबी महनूज को अपने साथ लेकर आई तो मैंने महनूज को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने सकीना से कहा कि वाह सकीना बीबी, तुम्हारी बेटी तो परियों जैसे हुस्न की मालिक है। उस पर सकीना ने ठंडी आह भरी और कहने लगी, बीबी जी हुस्न तो रब की अता है, मगर बेटियों के नसीब से डर लगता है। मैंने कहा कि अल्लाह तुम्हारी बेटी का नसीब अच्छा करे। उस पर सकीना ने सिद्के दिल से आमीन कहा। बेहद हसीन होने के साथ साथ महनूज घर के तमाम काम काज में भी ताक थी। वो बहुत जल्द मेरी दोस्त बन गई। एक रोज जब महनूज इब्तिसाम के कमरे की सफाई कर रही थी तो अचानक इब्तिसाम वहां आ गया। वो उसे देखकर बेखुद हो गया और उसकी जानिब बढ़ने लगा। काम करते करते महनूज पलटी और इब्तिसाम को वहां देखकर डर गई। वो उसे अपने हवासों में नहीं लग रहा था। महनूज बेइंतहा घबरा गई और रोने लगी। छोटे साहब, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए। उसके आंसू इब्तिसाम के दिल पर गिर रहे थे। वो उसके सामने से हट गया और उसे बाहर जाने का रास्ता दे दिया। बाहर निकलते निकलते महनूज की चादर का कोना इब्तिसाम की पेंटिंग वाले कैनवस के साथ अटक गया, जिससे पेंटिंग के ऊपर पड़ी सफेद चादर खिसक कर नीचे गिर गई।
مہنوز یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کینوس پر اس کی اپنی تصویر موجود تھی۔ اس نے ابتسام کی جانب دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ابتسام سے سوال کیا۔ یہ تمہاری تصویر ہے۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو تم مجھے بے انتہا خوبصورت لگی اور میں نے تمہاری پینٹنگ بنانے کا فیصلہ کیا، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میرا نام مہنوز ہے اور میں سکینہ کی بیٹی ہوں۔ میری والدہ کی صحت خراب ہے، اس لیے اسی وجہ سے بڑی بی بی نے کام کے لیے مجھے بلایا ہے۔ اوہ اچھا، تو تم سکینہ بی بی کی بیٹی ہو۔ تم کیا کرتی ہو؟ ابتسام نے اس سے پوچھا۔ میں نے ابھی FSC کے پیپرز دیے ہیں، مہنوز نے اس کو جواب دیا۔ اور پلیز آپ میری تصویر کسی کے سامنے نہ کھولنا، اگر بڑی مالکن کو پتہ چل گیا تو مجھے کام سے باہر نکال دیں گی۔ مہنوز بے انتہا گھبرائی ہوئی اور پریشان تھی۔ ابتسام نے اسے تسلی دی کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ باہر چلی گئی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور ابتسام اور مہنوز اچھے دوست بھی بن گئے۔ ابتسام مہنوز سے بے انتہا محبت کرنے لگا تھا، مگر مہنوز اسے اپنا دوست ہی سمجھتی تھی۔ ابتسام میرا چھوٹا بھائی تھا، اسی لیے وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتا۔ اس نے ایک دن مجھے بتایا کہ وہ مہنوز سے محبت کرنے لگا ہے۔ مہنوز تو مجھے بھی بہت پسند تھی، مگر ہم اپر کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ایک ملازمہ کی بیٹی تھی۔ میرے والدین اسے کبھی بھی کسی صورت میں میرے بھائی کے لیے قبول نہ کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکینہ بی بی کی طبیعت مزید خراب رہنے لگی۔ اب وہ مہنوز کے ساتھ ہمارے گھر پہ نہیں آتی تھی، اکیلی مہنوز ہی آتی۔ مہنوز کی FSC کا رزلٹ آ گیا تھا اور اس نے انتہائی شاندار نمبر حاصل کیے تھے۔ میرے بھائی کی خواہش تھی کہ وہ آگے پڑھے، مگر اس کے حالات اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں نے اور میرے بھائی نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم آگے پڑھنے میں اس کی مدد کریں گے۔ ہم نے اس کا ایڈمیشن شہر کی اچھی یونیورسٹی میں کروایا اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک جز وقتی ملازمہ بھی رکھ دی، تاکہ اس وجہ سے مہنوز کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ ہمارے والدین کو اپنی سوشل سرگرمیوں کی وجہ سے ہمارے ان کارناموں کی خبر نہ ہو سکی۔ ہم مہنوز کی پڑھائی میں اس کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے تھے۔ میں جب بھی بازار جاتی تو اس کے لیے اور اپنے لیے ایک جیسی چیز لے کر آتی۔ ابتسام کی محبت دن بدن مہنوز کے لیے بڑھ رہی تھی اور مجھے بھی مہنوز سے انسیت ہو گئی تھی۔ سکینہ بی بی کی بڑھتی ہوئی خراب حالت کے پیش نظر ہم نے انہیں اپنے سرونٹ کوارٹر میں جگہ دے دی تاکہ مہنوز پریشان نہ ہو۔ مہنوز خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہی تھی، اس نے کبھی بھی ہمیں شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ انتہائی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اچانک ایک روز سرونٹ کوارٹر سے مہنوز کے چیخنے کی آواز آئی۔ ہم سب دوڑے دوڑے سرونٹ کوارٹر گئے۔ وہاں جانے پر معلوم ہوا کہ سکینہ بی بی انتقال کر چکی ہیں۔ سکینہ بی بی کی وفات مہنوز پر غموں کا پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑی، کیونکہ اپنی والدہ کے سوا اس کے پاس کوئی آسرا نہیں تھا۔ وہ انتہائی غمگین تھی۔ ایسی حالت میں ابتسام نے مہنوز کو سہارا دیا۔ میری والدہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد کہیں شادی کر دی جائے، کیونکہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کا یوں کسی کے گھر میں رہنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مگر میں نے اپنی والدہ کو سمجھایا کہ مہنوز پڑھنا چاہتی ہے تو اسے پڑھنے دیا جائے۔ میں ابتسام اور مہنوز کے تعلق کا بتا کر مہنوز کے لیے کوئی مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی والدہ کو اس بات سے بے خبر رکھا۔ مہنوز ہمیں کبھی بھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ جہاں وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے تھی، وہیں فارغ اوقات میں وہ گھر کے کام کاج کو بھی اچھی طرح سے سنبھالتی تھی۔ اسی وجہ سے میری والدہ نے اسے ابھی تک گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ایک روز مہنوز اداس تھی تو ابتسام نے اسے کہا کہ آج یونیورسٹی کے بعد میں تمہیں لینے آؤں گا تو ہم کسی اچھی جگہ گھوم پھر کر آئیں گے تاکہ تم فریش ہو جاؤ۔ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد وہ دونوں پارک میں گئے اور پھر کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں گئے، مگر بدقسمتی کے ساتھ وہاں پر میری والدہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے ابتسام اور مہنوز کو ایک ساتھ دیکھ لیا تھا، مگر ان دونوں نے والدہ کو نہیں دیکھا۔ کھانا کھا کر جب وہ دونوں گھر واپس لوٹے تو میری والدہ صحن میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی وہ دونوں اندر آئے تو میری والدہ نے مہنوز پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ہم نے تمہیں بے سہارا اور یتیم سمجھ کر اپنے گھر میں تمہیں جگہ دی، تمہاری تعلیم کو آگے جاری رکھا، مگر تم ہمارے ہی گھر میں نقب لگائے بیٹھی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سب دیکھ کر ابتسام کو بہت غصہ آیا، مگر میں نے اسے صبر کرنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں نے بمشکل سمجھا بجھا کر اپنی والدہ کو مہنوز سے الگ کیا اور مہنوز کو کمرے میں بھیج دیا۔
پھر میں نے اپنی والدہ کو سمجھایا کہ اس میں مانوس کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ابتسام اس سے محبت کرتا ہے۔ اس پر میری والدہ انتہائی طیش کی عالم میں بولی کہ میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کروں گی کہ میرا بیٹا ایک نوکرانی کی بیٹی سے محبت کرے۔ میں جلد از جلد اس لڑکی کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کروں گی، کوئی مرد دے کر اس کا نکاح کرا دوں گی تاکہ اس سے ہماری جان چھوٹے۔ ابتسام یہ سب سن کر بہت غصے میں آ گیا اور اس نے والدہ سے کہا کہ میں آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ والدہ نے اس سے کہا کہ ہم نے تمہیں یہ ساری آسائشات اس وجہ سے نہیں دی کہ تم ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرو۔ اگر تم نے ایک نوکرانی سے شادی کی تو سارا معاشرہ ہم پر تھو تھو کرے گا، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ابتسام کو اشارہ کیا کہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ میں نے اپنی والدہ کو سمجھایا کہ ابتسام مہنوز سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، مگر میری والدہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس وقت غصے میں اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئیں، مگر اس کے بعد انہوں نے ابتسام اور مہنوز کے ملنے پر مکمل پابندی لگا دی۔ وہ مہنوز کے لیے کسی مرد کی تلاش میں تھی تاکہ وہ اس کا نکاح کرا سکیں۔ ایک شام جب وہ واپس گھر لوٹی تو وہ بہت خوش تھیں۔ انہوں نے کپڑوں کا ایک جوڑا مہنوز کی طرف بھجوایا کہ وہ یہ پہن کر تیار رہے، شام کو گھر میں کوئی مہمان آ رہے ہیں اور اسے ان کے سامنے سج دھج کر جانا ہے۔ ابتسام اس روز گھر پر موجود نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی دورے پر گیا ہوا تھا۔ رات کے وقت ہمارے گھر میں مہمان آئے۔ ان میں سے ایک درمیانی عمر کا مرد تھا، اس کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، جن میں ایک اس کی والدہ تھی اور دوسری اس کی بیوی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ شخص دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا اور میری والدہ نے مہنوز سے اس کی شادی کروانے کا فیصلہ کیا۔ مہنوز کو اس کے کمرے سے باہر بلایا گیا۔ اس نے میری والدہ کا دیا گیا لباس پہن رکھا تھا اور آسمان کی کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ اس شخص کو اور اس کے خاندان والوں کو مہنوز بہت پسند آئی اور انہوں نے اسی ماہ کے آخر میں نکاح کا فیصلہ کیا۔ مہنوز تو کسی کاغذ کی گڑیا کی مانند خاموش تھی، مگر میرے لیے یہ صورتحال نہایت پریشان کن تھی، کیونکہ اگر ابتسام کو معلوم ہو جاتا کہ ہماری والدہ کا کیا ارادہ ہے تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا اور نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ مہمان جب واپس چلے گئے تو میں اپنی والدہ کے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ وہ اپنی خود کی اولاد کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کرے۔ مہنوز اور ابتسام ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، مگر میری والدہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے اس کی شادی کروانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، ابتسام کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ اگر بتایا تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے گا، اور اگر نہ بتایا تو بھی یہ اس کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے میں پیاس کی وجہ سے اٹھی۔ جگ میں پانی موجود نہیں تھا۔ میں کچن میں پانی لینے گئی تو مجھے باہر سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تو کیا دیکھا کہ مہنوز لان میں گھاس پر بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں دیے ہوئے سسک رہی ہے۔ مجھے اس معصوم لڑکی پر بہت ترس آیا جس کا دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور اس پر میری والدہ اس کے ساتھ بہت زیادتی کر رہی تھی۔ میں باہر گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مہنوز ایک دم ڈر گئی، مگر جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں تھی۔ آ کر وہ میرے گلے لگ کر بے تحاشا رونے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خود رونے لگی، کیونکہ وہ میرے اکلوتے بھائی کی محبت ہونے کے ساتھ ساتھ میری اکلوتی دوست بھی تھی۔ اس لمحے میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کسی بھی صورت میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گی، اور اس کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ میں نے زبردستی اسے سلانے کی کوشش کی۔ تقریباً صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی، مگر وہ نیند میں بھی مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی۔ مجھے اس پر بے انتہا ترس آیا۔ صبح ہوتے ہی میں نے ابتسام کو کال کی کہ وہ گھر پہنچنے کی کوشش کرے، کیونکہ مجھے اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ مہنوز کو شدید بخار نے گھیر لیا تھا اور وہ مدہوشی کی کیفیت میں جا رہی تھی۔ شام کے وقت ابتسام بھی گھر پہنچ گیا۔ اسے میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ ابتسام یہ سن کر غصے میں آ گیا کہ میری اپنی ماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ٹھنڈے دماغ سے کام لے، یہاں بات جوش کی نہیں ہوش سے کام لینے کی تھی۔ ہم نے یہ بات طے کی کہ ماں نے جو تاریخ مہنوز کے نکاح کی طے کی ہے، اس سے 2 دن قبل ابتسام مہنوز کے ساتھ نکاح کر کے اسے وہاں سے لے جائے گا۔ میں مہنوز کو منانے کی کوشش کروں گی۔
اگر وہ مان گئی تو صحیح، ورنہ ابتسام مہنوز کو لے کر اسلام آباد والے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جائے گا۔ مہنوز گھبرائی ہوئی تھی اور ہماری بات ماننے سے انکار کر رہی تھی، مگر میں نے اور ابتسام نے اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، جسے وہ بمشکل نکاح کے لیے راضی ہوئی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ نکاح سے 2 روز قبل میں نے والدہ سے اجازت مانگی کہ میں شاپنگ کے لیے باہر لے جانا چاہتی ہوں، جس کی میری والدہ نے بمشکل اجازت دی، کیونکہ وہ خود بھی جلدی میں تھی، انہیں کسی کام سے باہر جانا تھا۔ میں نے مہنوز کو تیار کیا، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، مگر میں نے اسے حوصلہ دیا کہ پریشان نہ ہو۔ تقریباً شام کے 7 بج رہے تھے جب میں مہنوز کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر کورٹ کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ ابتسام وہاں پہلے سے موجود تھا۔ جو ہی ہم کورٹ میں پہنچے تو میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری ماں کا نمبر تھا۔ میں نے باہر جا کر کال اٹینڈ کی تو آگے سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں ڈر گئی کہ نہ جانے کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ اتنے میں ہیلو ہیلو کی مردانہ آواز آنے لگی۔ میں نے کہا، جی بولیں۔ آگے سے ایک مرد نے مجھے وہ بات بتائی جو میرے حواسوں کو معطل کر دینے کے لیے کافی تھی، کہ میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی حالت نازک ہے، انہیں ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ میں دوڑتی ہوئی اندر آئی اور ابتسام اور مہنوز کو یہ بات بتائی۔ وہ دونوں بھی بہت زیادہ گھبرا گئے۔ پھر ہم تینوں ہسپتال کا پتہ کر کے اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے باہر نکلے۔ ہسپتال میں جا کر معلوم ہوا کہ میری ماں کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر مجھ پر اور ابتسام پر ایک پہاڑ کی طرح ٹوٹی۔ ہم نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ بہرحال ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کچھ دیر شدید سکتے میں رہنے کے بعد ہم نے اپنے والد شاہ نواز کو کال کر کے بتایا۔ اس وقت وہ ایک ضروری میٹنگ میں مصروف تھے، مگر یہ خبر ان کے لیے بھی بہت تکلیف دہ تھی۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ میں ہاسپٹل میں پہنچتا ہوں، تم لوگ تب تک ڈیڈ باڈی کو گھر لے جانے کا انتظام کرو۔ ابتسام نے اسپتال کی آخر کارروائی مکمل کی اور تب تک مہنوز مجھے سنبھالتی رہی۔ ہم اپنی والدہ کی لاش لے کر گھر پہنچے۔ تدفین اور دیگر مراحل سے فارغ ہو کر ہم بیٹھے تھے، جب میں نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کہ مہنوز پر کیا گزری ہوگی جب اس کے والد اور اس کی والدہ دونوں سے اکیلا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ کہتے ہیں نا کہ جب انسان پر کوئی مصیبت گزرتی ہے تو تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبت کتنی بڑی ہے۔ آزمائش کی اس گھڑی میں مہنوز نے ہر پل ہمارا ساتھ دیا، حوصلہ دیا، صبر کی تلقین کرتی رہی۔ اگر میں سچ کہوں تو اس مشکل گھڑی میں مہنوز کا ساتھ ہمارے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میری والدہ نے جہاں مہنوز کا رشتہ طے کیا تھا ان سے بھی تو بات کرنی ہے۔ ہماری قسمت کہ اسی شام وہ لوگ ہمارے گھر پر آ گئے، میری والدہ کی وفات پر تعزیت کرنے لگے۔ ان صاحب کی والدہ نے ہمیں کہا کہ وہ نکاح بالکل سادگی سے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو میں اپنی والدہ کی ڈر کی وجہ سے خاموش تھی، مگر اب میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے ابتسام کو بھی بلایا اور ہم نے ان پر صورتحال واضح کر دی کہ ہم مہنوز کی شادی نہیں کرنا چاہتے، اسے اپنے ہی گھر کی ملکہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ غصے میں آ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر آپ لوگوں نے شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے ہی منع کر دیتے۔ آپ کی والدہ نے ہمیں خود اس رشتے کی آفر کی تھی، اب آپ لوگ انکار نہیں کر سکتے۔ اس پر میں نے انہیں کہا کہ وہ لوگ زبردستی مہنوز کا نکاح تو نہیں کر سکتے، جس پر انہوں نے کافی واویلا مچایا، مگر میں نے اور ابتسام نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ اب بظاہر مہنوز اور ابتسام کے رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ انہی دنوں مجھے اور ابتسام کو اپنی والدہ کے چھوڑے ہوئے کام کے سلسلے میں ایک تقریب میں شرکت کرنی تھی۔ تقریب کا انعقاد دبئی میں ہونا تھا۔ مہنوز ہمارے جانے کی وجہ سے افسردہ تھی، مگر ابتسام نے اسے تسلی دی کہ وہ جلد واپس آ جائے گا اور پھر ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ پتہ نہیں مہنوز ابتسام کی دی گئی تسلی پر مطمئن ہوئی کہ نہیں، مگر خاموش ضرور ہو گئی۔ شام کو ہم سب اکٹھے باہر گئے، کھانا کھایا۔ دوسری صبح کو ہماری فلائٹ تھی۔ 8 بجے ہم نے گھر سے نکلنا تھا اور 10 بجے ہماری پرواز تھی۔ صبح جب ہم اٹھے تو مہنوز نے ہمارے لیے انتہائی لذیذ ناشتہ تیار کیا تھا۔ ناشتہ کر کے ہم گھر سے باہر نکلنے لگے تو ابتسام نے مہنوز کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ارے میری پگلی، پریشان نہ ہو، 10 دن ہی کی تو بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گا اور اپنی دل کی رانی کو اپنی دلہن بناؤں گا۔ مہنوز پھیکا سا مسکرا دی، مگر کچھ بھی نہ بولی۔ میں نے بھی اسے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور ہم گھر سے نکل آئے۔ نہ جانے کیوں آج مہنوز بہت پریشان تھی۔
ابتسام نے مجھ سے کہا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ویسے ہی تم دور جا رہے ہو اس لیے پریشان ہے، کیونکہ ہماری والدہ ایک سوشل ورکر تھی اور ان کی وفات کی وجہ سے ان کے سارے پروجیکٹ ادھورے رہ گئے تھے، اسی لیے دبئی آتے ہی میں اور ابتسام بہت مصروف ہو گئے۔ ہم نے ان پروجیکٹس کو مکمل کر کے ہی واپس پاکستان جانا تھا۔ ہم نے ان تقاریب میں بھی شرکت کی جس کے لیے ہم مدعو تھے۔ اس دوران ہماری مہنوز سے بات ہوتی رہتی۔ شروع میں تو وہ ٹھیک بات کرتی تھی، مگر 3-4 دن گزرنے کے بعد وہ بالکل خاموش سی ہو گئی۔ میں یا ابتسام کوئی بھی اس کی خاموشی کی وجہ نہ جان سکا۔ ہم نے بارہا پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ ہم نے وہاں کے سارے کام مکمل کیے۔ ابتسام نے مہنوز کے لیے بھی شاپنگ کی، اس کے لیے خوبصورت تحائف خریدے۔ تقریباً 10 دن کے بعد ہم واپس پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ ابتسام مہنوز کو ملنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل کسی انہونی کے خوف سے دھڑک رہا تھا، مگر میں نے اپنا خوف ابتسام پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہمیں مہنوز کو اپنے گھر آمد کی اطلاع نہیں دی تھی، ہم اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ پاکستان پہنچنے کے بعد ہم جلدی جلدی گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ ہم گھر کے باہر پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہونے پر ہمیں مہنوز لان میں ہی سر دیے بیٹھی نظر آ گئی۔ وہ دور سے ہی اداس لگ رہی تھی۔ ابتسام نے مہنوز کو پکارا، ماہی میں آ گیا ہوں۔ مہنور نے ایک بار مڑ کر ابتسام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ کرب تھا جس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابتسام نے اس کو آواز لگائی، ماہی مجھ سے ملو کہ نہیں؟ مگر وہ ہماری جانب آنے کی بجائے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اتنے میں ہمارے والد شاہ نواز ہمارے پاس آئے۔ ہم دونوں ان سے ملے۔ وہ بے انتہا خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو بٹھایا کہ تم دونوں سے مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے بابا؟ میں نے پوچھا۔ بابا نے جو خبر ہمیں دی اس نے تو میرے آسان خطا کر دیے۔ بابا نے بتایا کہ انہوں نے مہنوز سے نکاح کر لیا ہے۔ ابتسام بے یقینی سے بابا کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے اس میں کیا غلط تھا؟ مجھے بھی تو بڑھاپے میں کسی سہارے کی ضرورت تھی، اور مہنوز بھی یتیم اور بے سہارا لڑکی تھی۔ میں نے اسے سہارا ہی دیا ہے۔ آپ نے تو میری دنیا ہی اجاڑ دی بابا، ابتسام نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ میں ابتسام کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں گئی اور اس کا دروازہ پیٹنے لگی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بابا آپ سب لوگ کہاں ہیں؟ میرے چیخنے کی آوازیں سن کر سب لوگ دوڑے دوڑے وہاں آئے۔ بہت بار دروازہ پیٹنے پر جب دروازہ نہیں کھلا تو دروازے کو توڑ دیا گیا۔ اندر ابتسام بے حس و حرکت زمین پر پڑا تھا اور وہاں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اس کو اٹھا کر اسپتال لے جایا گیا اور انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں رکھا گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی دماغ کی رگیں شدید پریشانی کی وجہ سے پھٹ چکی ہیں، اس کا بچنا ممکن نہیں، مگر ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی جان سے پیارے بھائی کی یہ صورتحال دیکھنا میرے لیے سہانے روح تھا، مگر میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے گھر لے چلو، میں نے ڈرائیور سے کہا۔ گھر پہنچنے پر میں نے دیکھا کہ مہنوز بے حس و حرکت شے کی مانند زمین پر بیٹھی ہے۔ میں اس کے پاؤں پڑ گئی اور گڑ گڑانے لگی کہ مہنوز میرا بھائی ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، خدارا تم چلو، شاید اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ مہنوز اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ اس کو گاڑی میں بٹھا کر گاڑی ڈرائیو کر کے جب ہم ہسپتال پہنچے تو میں نے اس سے کہا، تم یہیں رکو، میں گاڑی پارک کر کے آتی ہوں۔ وہ گاڑی سے اتر گئی تو میں گاڑی پارک کرنے کے لیے چلی گئی۔ جب میں واپس اس جگہ پر آئی تو میں نے لوگوں کا ایک جمع غفیر وہاں پر پایا۔ میں نے دیکھا کہ مہنوز اس کے درمیان پڑی تھی۔ شاید بے دہانی میں اس نے سڑک پار کرنے کی کوشش کی اور کسی تیز رفتار گاڑی نے اس کو کچل دیا۔ اس کو بھی ہسپتال لے جایا گیا۔ سر اور پورے جسم میں شدید چوٹیں آنے کی وجہ سے ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کا بھی آپریشن کرنا پڑے گا۔ اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا جہاں پہلے ہی میرا بھائی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں میں باہر کوریڈور کے یخ فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے بھائی اور عزیز جان دوست کے لیے دعا کرنے لگی کہ اللہ رب العزت ان کے معاملات میں آسانی والا معاملہ فرمائے۔ انتظار طویل سے طویل ترین ہوتا جا رہا تھا اور میری نگاہیں آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جمی ہوئی تھی جہاں سے کسی بھی وقت کوئی بھی خبر آ سکتی تھی۔ اچانک سے آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ میری ہمت نہیں تھی کہ میں ڈاکٹر سے کچھ پوچھ پاتی۔ ڈاکٹر نے مجھے آ کے بتایا کہ ہم نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی مگر وہ جانور نہ ہو سکی۔
اس سے آگے کچھ سننے کی میرے اندر ہمت نہ تھی. میں وہیں گر گئی. حال میں تو میں نے اپنی والدہ کو کھویا تھا اور اب اپنے جان سے پیاری بھائی اور دوست کو بھی کھو دیا تھا. میری حالت اس جواری کے مانند تھی جو سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے اور پھر اپنی ہار کا ماتم مناتا ہے. ان دونوں کو اپنے گھر سے رخصت کرنے کے بعد میں بے انتہا غمگین تھی. میرے والد کو بھی یہ صورتحال سمجھ آ چکی تھی. وہ بھی پشیمان تھے. اپنے اکلوتے بیٹے کو کھونے کا غم انہیں بھی کھائے جا رہا تھا. ہمارا وہ گھر جس کے آنگن میں پھول اور کلیاں مہکتے تھے اب سنسان پڑا تھا، جہاں صرف وحشتوں کا ڈیرا تھا. میرے لیے تو جینے کا مقصد ہی ختم ہو چکا تھا. کاش ایسا نہ ہوتا، مگر میں صرف ایسا سوچ سکتی تھی. وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ میں ابتسام کے کمرے میں جاؤں. میں وہاں گئی تو میری نظر اس کی بنائی گئی پینٹنگز پر پڑی. پینٹنگز بنانا میرے بھائی کا جنون تھا اور اس سے بھی زیادہ مصوری کے مقابلے میں اول آنے کا اسے شوق تھا. میں نے عہد کیا کہ میں اپنے بھائی کے شوق کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گی. اگلے ہی دن میں نے اس کا نام عالمی مصوروں کے مقابلہ لسٹ میں داخل کروایا. مقابلے کا دن آن پہنچا. میں پینٹنگز لے کر مقابلے میں پہنچی. میرے بھائی نے جو رنگ صفحہ قداس پر بکھیرے تھے، مجھے پورا یقین تھا کہ آج اس کا جنون پایہ تکمیل تک پہنچے گا. عالمی مقابلے کے لیے منتخب کیے جانے والے مصور اپنے اپنے شاہکار دکھا کر داد وصول کر رہے تھے. جب میری باری آئی تو میں نے بھی ابتسام کے شاہکار کو دکھایا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سبھی اس کی پینٹنگز کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور محو حیرت ہیں. پینٹنگز دکھانے کے بعد فیصلے کا وقت آیا. اب سٹیج پر انعام یافتہ مصوروں کے نام پکارے جا رہے تھے. تیسرے نمبر والے مصور کو بلایا گیا. اس نے اپنا انعام وصول کیا اور پھر اپنی کامیابی سفر کو مختصراً بیان کیا. پھر دوسرے نمبر والے مصور کو بلایا گیا. اب باری تھی پہلے نمبر پر آنے والے مصور کی. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا. اچانک وہ نام پکارا گیا جس کی مجھے امید تھی. ابتسام کا انعام وصول کرنے کے لیے میں اسٹیج کی جانب بڑھی. میری آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر گئی تھیں. میرے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جس سے میں اپنے بھائی کی کامیابی کے سفر کو بیان کر سکتی. میں بس اتنا ہی کہہ پائی: تو نے جس کا شاہکار بنایا وہ بے مثال ہے. تیرے عشق کی داستان بھی تو لازوال ہے. جان دے کر آب یاری کی تو نے جس شجر کی، چھاؤں دے رہا ہے اب وہ اس کا سایہ کمال ہے. پھر میں نے مختصراً اپنے بھائی ابتسام اور اس پینٹنگ میں موجود حسین شاہکار مہنوز کا تعارف کروایا. سب کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں. میں بہت بوجھل دل لیے اسٹیج سے اتر آئی. آج میرے بھائی کا شوق تکمیل تک پہنچ چکا تھا. میں اس کا انعام لے کر اس کی لحد کے پاس آئی اور اسے خراج عقیدت پیش کیا. عشق سچا ہو تو اپنی راہیں بنا ہی لیتا ہے. ابتسام کی بھی خواہش تھی کہ وہ عالمی مقابلہ جیتے. اس کی وہ خواہش آج پوری ہو گئی تھی، جس پر میرا دل بہت مطمئن تھا. ابتسام اگر زندہ رہ بھی لیتا تو مہنوز کے بغیر اس کی زندگی بہت تکلیف دہ ہوتی. اس کا عشق سچا تھا. اسی وجہ سے دونوں دنیا میں نہ صحیح مگر دوسرے جہان میں ساتھ تو ہوں گے.